साहब दी ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम। ईद का समा में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आप सबको ज़ोर का जोर स्पेशल में खुशामदीद कहता है। दुनिया भर में आज जहाँ जहाँ भी हमें देखा जा रहा है, आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह ताला आपको ऐसी बहुत सी ईदें देखना नसीब करे और ये ईद आप सब के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आए और आपकी ईद की खुशियों को दवाला करने के लिए हम भी आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने मुख्तलिफ़ खेलों में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, मौसीकी में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और आपके जहनों में उनके हवाले से बड़ी अच्छी यादें मौजूद हैं और जो कि आने वाले दिनों में भी रहेंगी और ये मुंतकिल होती रहेंगी आने वाली नस्लों तक भी। आज वो तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे, अपनी ईद की खुशियाँ कैसे ईद मनाते रहे हैं वो आपके सामने बयान करेंगे और यकीनी तौर पर आपकी ईद अच्छी गुजरेगी। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान ने जो आखिरी मरतबा हॉकी में अगर कुछ जीता है, जो बड़ा जीता है या दुनिया को जीता है, तो वो उनमें एक बड़ा अहम नाम है उस टीम का, ओलंपियन ताहिर जवान साहब। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। वालेकुम साहब, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत 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 शुक्रिया। नदा परवेज़, जब आप इनको देखते हैं, मिलते हैं, तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान में ख़वातीन, लड़कियां जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको उनको घर के कामों में नहीं देख सकते, वो बहुत अच्छी बॉक्सिंग भी करती हैं। नदा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी जी, खैर मुबारक। चैंपियन आप रही हैं और आप बॉक्सिंग में पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, आपका बहुत शुक्रिया। तैयब रज़ा अवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये मेरा ख्याल ईद वाले दिन भी अखाड़े ही जाते होंगे। तैयब साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। जी वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। और सजाद ताफू साहब, आपने तो प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किरण वसीम साहब सिंगर हैं हमारे साथ हैं। बजाय इसके कि मैं मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मैं कहूँगा ईद के मौका पर अगर आपसे ये पूछा जाए, एक तो आपको ईद मुबारक भी है, कि क्या अच्छा है जो आप सुनाएं कि यहाँ पर बैठे वो लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो हमें इस वक्त टेलीविज़न पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उनकी ईद अच्छी सी हो जाए। को अपनी सुरीली आवाज़ में क्या सुनाएंगे? बिल्कुल, मैडम नूरजहाँ का कुछ सुना देती हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल से सुनाइए, उससे बेहतर सुनाइए। शायद मैं जस्टिस ना कर पाऊँ, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे। ओके। नि सा रे सा धा नि रे सा कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैन माही वे चन वे तैनू होर की कहना, कहंदे ने नैन तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना। अज इकरार करनिया मैं तेनू प्यार करनिया, अज इकरार करनिया मैं तेनू प्यार करनिया, माही वे चन वे तेनू होर की कहना, कहंदे ने नैन तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ताहिर साहब, ईद है जी जी, ये हॉकी ने भी कोई खुशी देनी है या नहीं देनी है? कोशिश तो सारे ही कर रहे हैं लेकिन लंबा इंतज़ार हो गया है। अच्छा। खुशी का इंतज़ार करते करते उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ये जो ईद के बाद वाले सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, नेशन कप खेलना है उन्होंने और उसके अलावा एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है, अजलान शाह में खेलेंगे, उनसे कोई बेहतर शुरुआत हो जाए ईद के बाद, यही उम्मीद कर सकते जब हैं। आप हॉकी खेला करते थे और पाकिस्तान से बाहर भी यकीनी तौर पर बहुत सारा वक्त आपका गुजरा होगा ईद के दिनों में भी, तो आज तो खैर चूँकि पाकिस्तान की हॉकी वैसी नहीं है, उन दिनों में ईद अगर आपको याद पड़ती है पाकिस्तान से बाहर थे लोगों की जो मोहब्बत थी वो कैसी थी और लगता था कि पाकिस्तान से बाहर हैं? मैं ये कहूँगा कि जो कुछ यादगार ईदें हैं हमारी पाकिस्तान से बाहर गुजरी हैं, उनमें बड़ा प्यार मिला पाकिस्तानियों से, क्योंकि अगर बाहर गुजरी हैं तो उसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि हम कोई ना कोई टूर्नामेंट खेल रहे हुए थे और बड़े यादगार दिन थे हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पे अपनी कम्युनिटी के अंदर, मुल्क से दूर, अपनों से दूर, लेकिन वहाँ पे इतना अपनाइयत का एहसास देना,
جو پاکستانی ہے ملک سے باہر, ان کے ساتھ عید کا سیلیبریشن کرنا اور کھانے پینے والے سارے وہی ماحول, انہوں نے کوشش کی کہ ہمیں محسوس نہ ہو کہ ہم دوسرے ملک میں ہیں, کھیلنے آئے ہوئے ہیں اور گھر والوں سے دور ہیں تو عید کا مزہ نہیں اٹھا سکیں گے. انہوں نے پوری کوشش کر کے ہمارا ساتھ دیا, یعنی کہ ایک فیملی نہیں, ڈفرینٹ فیملیز جو ہیں وہ باقاعدہ دعوت کرتی تھی پاکستان ٹیم کے لیے. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن, جیسے عید کے 3 دن ہم یہاں گزارتے ہیں ویسے ہی لوگ وہاں پہ بھی ہماری بڑی آؤباغت کرتے رہے. اچھا, بالکل, وہ بڑے یادگار لمحات ہیں ہمارے پورے کیریئر کے. ٹھیک ہے, آگے بڑھیں گے, اس کو مزید بھی بات کریں گے. ندہ جی یہ بتائیے گا کہ آپ عید والے دن تو ٹریننگ نہیں کرتی ہیں؟ عید والا دن آبویسلی ایک ایکسیپشن ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے, وہ فیملی کے ساتھ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ٹائم اسپینڈ ہو جائے. کتنا, چونکہ خواتین کے اوپر دوہری تہری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک تو آپ نے خود تو اپنا خیال رکھنا ہی رکھنا ہے, لیکن عید والے دن تو سارا کا سارا پورا گھرانہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, ہاں جی کیا پک رہا ہے, کیا آ رہا ہے, کیا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی. آئی تھنک عید والے دنوں پہ نا آپ صرف کھانا کا پرہیز تھوڑا سا آپ کر سکتے ہیں, اور جیسا ہمارا وہ انٹیک ہوتا ہے پھر اس کے بعد ٹریننگ دوبارہ شروع. اچھا, کہ کوئی کھانے میں خاص چیز آپ تیار کرتے ہیں گھر والوں کے لیے, اور عید کا ویسے دن کیسا گزرتا ہے, وقت کیسے گزرتا ہے؟ یوزلی عید کے دنوں پہ میرا زور ہوتا ہے ناشتہ پہ. اچھا, کیونکہ وہ ہوتا ہے میرا فیوریٹ میل آف دا ڈے, تو یوزلی ناشتہ ریلیٹڈ آئٹمس میں تیار کرتی ہوں. کوئی جس طرح میرا ہسبینڈ بہت پرٹیکولر ہوتا ہے تو پروٹین پین کیکس اور اس طرح کے, اور ایگز آپ سمجھ لیں, جس طرح بھی پوچڈ آپ فرائیڈ کر لیں, جو بھی. ٹریڈیشنل رہتے ہیں یا تھوڑا ہٹتے بھی ہیں؟ میں خود ذرا ٹریڈیشنل سے ہٹ کے بنواتی ہوں, ذرا تھوڑا فرق قسم کا, کیونکہ میں تو زیادہ طور باہر رہی ہوں, اور مگر مجھے جو ہے نا ٹریڈیشنل ڈشز پسند تو ہوتا ہے. میں خود نہیں تیار کرتی ہوں, میں تو سیلڈز اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا تیار کرتی ہوں. پاکستان سے باہر جو عید ہوتی ہے اور جو پاکستان میں عید ہوتی ہے, فرق کیا ہے؟ اتنا فرق نہیں ہے جس طرح طاہر صاحب نے بھی آؤٹ لائن کیا ہے. میں تو جب باہر ہوتی تھی تو باقی ہمارے جو پاکستانی ایکسپیٹریٹ کمیونٹیز تھے ان کے ساتھ عید گزرتا تھا, اور بڑا مطلب اس طرح محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ آپ مطلب کوئی چیز مسنگ ہے, تو بڑا اچھا گزرتا تھا. اچھا گزرتا. طیب رضا صاحب, کیسی گزرتی ہے عید؟ اکھاڑے جاتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکھاڑے عید والا جو دن ہے ہمارے, جو اگر پرانے آپ دیکھیں پہلوان جو ہے وہ اکھاڑے میں خلیفے جو ہیں وہ جاتے تھے پہلے نا, بچوں کو صبح کی ایکسرسائز کروا کے پھر وہ عید میں شامل ہوتے تھے. لیکن ہمارے جو والد صاحب ہیں انہوں نے ہمیں سکھایا کہ نہیں بیٹا, عید کا دن جو ہے وہ ایک مخصوص دن ہے, اسے آپ عید کو سیلیبریٹ کریں اچھے طریقے سے, کیونکہ عید میں ملنا ہوتا ہے سال بعد. کہہ لیں کہ آپ جو ریلیٹیوز ہیں فیملی کے جن سے کبھی ملاقات نہیں ہو پاتی, تو وہ پھر ایک گیٹ ٹوگیدر بن جاتا ہے. تو اس دن جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں. کتنی چھٹیاں ویسے کر لیتے ہیں عید پہ آپ؟ عید پہ ایک دن کی ہوتی ہے. اچھا طاہر صاحب, یہ جو آپ لوگ کھیلا کرتے تھے عید کے, جب باہر ہیں تو پھر تو ظاہر سی بات ہے ٹریننگ مل ملا کے آپ نے میچز کے لیے چلے جانا نا, یہ میچ کے لیے چلے جانا, یہ ٹریننگ کے لیے چلے جانا ہے. تو جب پاکستان میں آپ رہے, جب کھیلا کرتے تھے تو ٹریننگ عید والے دن کیا کرتے تھے؟ نہیں, ایسا اتفاق نہیں ہوا, لیکن یہ پہلے بڑی ٹریڈیشن رہی ہے, کیونکہ بیسیکلی میرا گوجرا سے تعلق ہے, گوجرا سے بلانگ کرتا ہوں, تو وہاں پہ تو یہ ٹریڈیشن رہی ہے کہ سارے, کیونکہ جو کوئی دوسرے شہروں میں بھی کوئی نوکری کے لیے گیا ہوا ہے یا ویسے کہیں کام کرتا ہے یا مائگریٹ کر کے دوسرے شہروں میں رہنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن عید کے لیے واپس اپنے آبائی گاؤں آتے ہیں. ہماری بھی یہی ٹریڈیشن ہے کہ گوجرا واپس جاتے ہیں عید والے دن. بالکل جاتا ہوں. اچھا, یعنی کچھ وقت یہاں گزاریں گے پھر واپس چلے جائیں گے؟ بالکل, ساری فیملی وہاں اکٹھی ہوگی اور عید کے 2 دن بعد پھر اپنے اپنے جگہوں پہ چلے جائیں گے. میں کہنے یہ جا رہا تھا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں عید کے دن تو نہیں, لیکن عید کے اگلے دن اسپیشلی ایک میچ رکھا جاتا تھا ہمارے شہر میں گوجرا میں. اچھا, سارے پرانے یار دوست اکٹھے ہوئے ہیں, اگلے دن میچ کھیلتے ہیں, تو اس کو عید کی خوشیوں کو دوبالا کریں گے. سو یہ ایک ٹریڈیشن. اچھا, یہ بھی ایک روایت رہی ہے گوجرا میں. اب نہیں مجھے آئیڈیا, کیونکہ کافی سالوں سے میں گوجرا سے باہر ہوں, لیکن وہاں پہ مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا سا ابھی, کیونکہ پہلے سے جو مطلب یہ کہ آپ اس دور کی بات کر رہے ہیں کہ جس دور میں ہاکی عید جو خوشیاں ہیں, ہاکی عید کے موقع پر بھی لوگوں کو خوشیاں دیتی ہیں. یہ ایسا ہی ہے, کیونکہ کچھ ریلیٹیوز لوگوں کے آئے ہوئے ہوتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارا شہر مشہور ہے انٹرنیشنل پلیئرز کو پروڈیوس کرنے کے لیے, سو ان کے لیے ایک چام ہوتا تھا کہ شام کو گراؤنڈ پہ جائیں گے, سارے انٹرنیشنل کھلاڑی اکٹھے ہوں گے, آج میچ ہوگا.
تو ان کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کا موقع بن جاتا تھا. ہمارے لیے یہ تھا کہ سب دوستوں سے ملاقات ہو جاتی تھی. ابھی بھی کرتے ہیں میرا خیال, اب عید کے دوسرے دن ہی تیسرے دن پہ شفٹ ہو گئے آہستہ آہستہ, لیکن ابھی بھی یہ ٹریڈیشن چل رہی ہے. ندہ جی, یہ جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں باکسنگ کے حوالے سے, تو آپ کو لگتا ہے واقعی آج کے دور میں بھی کچھ سہولت نہیں ہے اتنی زیادہ لڑکیوں کے لیے, اسپیشلی یہ ذرا تھوڑا مشکل گیم ہے؟ جی آئی وڈ سے سو, اس بات پہ میں ایگری کرتی ہوں. آئی تھنک اتنا لڑکیوں کو خاص طور پہ نیوٹریشن اور جو باقی آپ کی مطلب فیمیل ریلیٹڈ ایشوز, اس پہ اتنا امپورٹنس نہیں دی جاتی ہے, اور میرے خیال سے ان طرح کی چیزیں پہ تھوڑا سا توجہ دینی چاہیے. روٹین کیا ہوتی ہے عید کے دن میں, چونکہ آپ کے گھر میں تو خاصا آپ ہوسٹ ہوتے ہوں گے کافی سارے لوگوں کے؟ جی اکثر ہم ہوسٹ کرتے ہیں. صبح اوبیسلی عبادت کرتے ہیں, نماز عید کا ہم پڑھتے ہیں, ہماری ایک گھر کا ٹریڈیشن ہوتا ہے. اس کے بعد ہم اکٹھے ہوتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں, ایک اوپن ہاؤس ٹائپ رکھ لیتے ہیں, ہمارے رشتہ دار آتے ہیں اور ان سے ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, اور بس بچوں کے ساتھ بھی, اور اسی میں ہم بزی رہتے ہیں. جی بزی رہتے ہیں. طیب رضا صاحب, یہ جو جیسے ابھی طاہر صاحب نے بتایا کہ ان کے ہاں تو ایک گوجرا میں ایک فیسٹیول میچ رکھا جاتا تھا, تو کوئی فیسٹیول کشتی بھی ہوتی ہے عید کے دوسرے تیسرے دن؟ جی بالکل, اگر آپ بہاولپور والی سائڈ پہ دیکھیں تو وہاں لاکھوں کی تعداد میں شائقین پائے جاتے ہیں, اور اگر اس وقت پاکستان کے اندر کشتی زندہ ہے تو وہ صرف بہاولپور اور ملتان والی جو سائڈ کے لوگ ہیں ان کی وجہ سے زندہ ہے. اچھا. تو وہ کشتی کے اس قدر شوقین ہوتے ہیں کہ وہ عید کے اگلے دن بھی, اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے عید والے دن بھی دنگل رکھے ہوتے ہیں. عید والے دن بھی دنگل رکھے؟ جی بالکل. اور جو ادھر کے لوگ ہیں رہائشی جو ہیں, ان کا کہہ لیں کہ انٹرٹینمنٹ یا عید کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے وہ دنگل دیکھنے جاتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ یہ بھی ایک مطلب جو تہوار ہے اس کی جو خوشیاں وہ دوبالا کرتی ہیں. کرن, آپ کی عید کیسے گزرتی ہے؟ آپ زیادہ گانا تو نہیں گاتی عید والے دن؟ ہاں, ویسے یوزلی فیملی گیٹ ٹوگیدرز ہی ہوتی ہیں, اور اس میں ہمیشہ مجھ سے گانے ضرور سنتے ہیں. اچھا. کیونکہ فیملی میں گٹار جو بجاتے ہیں وہ بھی مطلب میوزیکل ماحول ہے بہت زیادہ فیملی میں, سب کو میوزک بہت پسند ہے اور گاتے بھی ہیں. تو پر میں سیکھ رہی ہوں اب ذرا, تو آئی ایم لرننگ, تو ہوپ فلی بس ایسی ہی چلتی ہے عید ہماری. اچھا, ایسی ہی چلتی رہتی ہے. طاہر صاحب, بچپن کی عید یاد آتی ہے آپ کو؟ جی بالکل آتی ہے, کیوں نہیں آتی, کیونکہ اب اس فیز سے گزر کے پھر سیکنڈ فیز میں آئے, تھرڈ فیز میں ڈیلیورنگ اینڈ پہ آ گئے ہیں. لیکن وہ سب سے اچھی ہوتی تھی کہ جب اس چیز کا انتظار کرنا کہ بازار جائیں گے بڑے لے کے اور شاپنگ کریں گے, اپنی پسند کی چیزیں خریدیں گے, نئے جوتے خریدیں گے اور نئے کپڑے خریدیں گے, اور اس کے علاوہ پھر عید والے دن جو سارے بڑے ریلیٹیوز ہیں وہ آئیں گے اور ان سے عیدی لینی ہے. کچھ تو خود بخود دے دیتے ہیں اور کچھ کے پیچھے نہیں مجھے یہ چاہیے. تو وہ اس سے بہتر ٹائم نہیں ہو سکتا جو بچپن کا ہوتا ہے عید والا. لیکن اب بھی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارے بچے یا ریلیٹیوز کے بچوں کے ساتھ ہم ملتے ہیں تو ان کو عیدی دے کے بھی خوشی ہوتی ہے. یہ اس کا بھی ایک اپنا ہی مزہ ہے. لیکن یہ ہے کہ عید کا موقع ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں پہ سارے فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں, اور اکٹھے ہونے کے بعد پھر ایک دوسرے کو کچھ عرصے کے بعد ملے ہوتے ہیں, روٹین میں ملنا نہیں ہوتا. تو وہ ایک ایسی خوشی ہے, ایک ایسا احساس ہے کہ ایک دوسرے کو بندہ جو ہے نا وہ پھر پریز کرتا ہے کہ ہاں یار یہ ایسا موقع بنا ہے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ عید کے کچھ دنوں بعد تک یہ پھر سلسلہ فیملیز میں چلتا رہتا ہے. ہمارے ہاں تو ایسا ہے کہ آنا جانا لگا رہے گا, ایک دوسرے کا گھر جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں. تو ایک اچھا موقع ہے, اچھا تہوار ہے, اور سب کو خوشی کا احساس ہوتا ہے. ندہ جی, یہ شاپنگ ہے, خواتین اور شاپنگ تو لازم و ملزوم ہے. آپ عید کی شاپنگ بچوں کے ساتھ کرتی ہیں یا کس طرح سے, یا پھر جب باہر جاتی ہیں وہیں سے لے آتی ہیں چیزیں؟ بالکل بھی نہیں, میں تو بچوں کو لے کے نہیں جاتی ہوں کیونکہ وہ تو ایک نائٹ میئر سین ہوتا ہے. اچھا. میں ایکچولی سب کو گن کے میں وہ پہلے لیتی ہوں عید, ان کی آؤٹ فٹس اور وہ سارا, اور عید کے دن میں اوبیسلی عیدی بھی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے. اور میں تو بچے ویسے زبردستی کرتے ہیں عیدی؟ نہیں ماما, کبھی وہ اپنے نوٹس گن لیتے ہیں, کمپیئر کرتے ہیں اپنے پھپھو کتنی دیا ہے, اچھا چاچی نے کتنی دی, اور پوچھتے بھی ہیں. تو اوبیسلی بٹ بڑا مطلب اچھا ماحول ہوتا ہے, اٹس ویری نائس, ویری وارم. تو بچوں کو دیکھنا جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے
جو عیدی ہے وہ گن رہے ہیں, انجوائے تو کرتی ہوں گی پھر؟ آف کورس آئی مین ایک یہ ہمارا واحد مطلب فیسٹیول اور یہ آپ سمجھ لو اسپیشل اوکیزن ہوتا ہے جن میں obviously. ٹھیک ہے, مطلب یہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے جی. اگر آپ یہاں پر سنتے ہیں تو ایک خوشی ہے کہ آپ ایک وقت ایسا ہوتا ہے آپ کی زندگی میں کہ آپ عیدی لے رہے ہیں تو اس میں آپ خوشی محسوس کر رہے ہیں. پھر آپ کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب وہ چیز آپ آگے اپنے بچوں کو یا اپنے جو بھانجے ہیں, بھتیجے ہیں, رشتہ دار ہیں, وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ جب ان کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی خوشی کا لمحہ ہے. تو یہ خوشیاں ہیں, چھوٹی چھوٹی ہیں, ان کو بڑا بڑا سمجھا جائے تو یقینی طور پر بڑی لگیں گی. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا, وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر اپنے ان مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. زور کا جوڑ عید اسپیشل, عید کا سماع ہے. آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے پاس یہاں پر طاہر صاحب موجود ہیں, ہمارے پاس ندا پرویز ہیں, طیب رضا وان ہیں, سجاد طاووس صاحب بڑا اچھا گٹار بتاتے ہیں, اور کرن بہت اچھا گاتی ہیں. آغاز پروگرام کو انہوں نے کیا ہے ایک بڑے ہی اچھے سریلے گانے کے ساتھ. میڈم نور جہاں کی یاد انہوں نے دلائی ہے. لیکن اب اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کا اپنا پسندیدہ کوئی گانا جو آپ کو بہت پسند ہو, یا پھر کوئی بھی آپ کی پسند ہو, یا عید آپ کی اپنی مرضی ہے؟ جی بالکل, احمد جازیب کا جو ریسنٹ گانا ہے جو بہت ہی پاپولر ہوا ہے آج کل, میں وہی سنا دیتی ہوں. ہاں جی, آپ سب میرے ساتھ گائیں گے. جی سب کا ہی فیوریٹ ہے وہ, تو آپ لوگ میرے ساتھ گائیں گے نا؟ جی ضرور, چلیں. نور جہاں اور نور محبت دونوں جڑے تجھ سے پیا, پاگل یا جوگی مجھ کو کہو تم, ہاں میرا عشق سب سے جدا, تیری ہی خاطر لوں 100 جنم میں, چاہے ہو جو بھی بھلا. نہ میں ہوں عاشق نہ میں دیوانہ, کہہ دو مجھے جو پیا. تیرا میرا ہے پیار امر, تو چاہے تو قدموں میں سر رکھ دوں. یہ جیون کیا گر مانگے تو میری جان نظر کر دوں. تیرا میرا ہے پیار امر. واہ واہ واہ, زبردست, بہت اچھے بہت اچھے. یہ جب آپ لمبے ٹور کرتے تھے تو کس کو سنتے تھے طاہر صاحب؟ ٹو بی آنیسٹ نصرت جی کو بہت سنتے تھے. ہاں جی, مہدی حسن صاحب کو بہت سنتے تھے. ابھی تو ماشاءاللہ اتنے نامور سنگر آ گئے ہیں. اور لیٹلی سجاد علی صاحب کو بڑا سنتے رہے ہیں. اور یہ ایک بڑا ٹپیکل سا مومنٹم ہوتا تھا ہماری ٹیم کا کہ جب کبھی بھی ہم نے ہوٹل سے وینیو کے لیے جانا ہے بس میں یا کوسٹر میں, تو میں اپنی سلیکشن جو ہے نا, وہ اس وقت کیسٹس بھی ہوتی تھی, پھر سی ڈیز آ گئی. اب تو میرا مطلب ڈیجیٹل دور آ گیا کہ USB لگائی یا کنیکٹ کیا, بلوٹوتھ چلتا ہے. تو وہ یہی ہوتا تھا, ہر کسی نے دیکھنا طاہر دینا ذرا وہ اپنی CD یا جو بھی ہو, میری سلیکشن کو ایڈمائر کرتے تھے. سو وہ جو 35 منٹ کبھی 25 منٹ یا 30 منٹ کبھی اس سے زیادہ کا بھی سفر ہوتا تھا کہ وینیو تک پہنچنے میں جو لگتا تھا ہمیں ٹائم, وہ پھر ہم میوزک سن کے ہی جاتے تھے. میوزک سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ سائیکولوجیکلی اب یو اسٹارٹ فیلنگ ایٹ ایز, ٹھیک ہے, آپ کا جو اسٹریس کا لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے. آپ دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں آپ کو اچھا لگتا ہے. جو فریم آف مائنڈ ہے نا آپ کا, وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے. نہ کہ آپ گم سم بیٹھے ہوں اور میچ کے متعلق سوچتے رہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, اس سے سٹریس جو ہے انکریز ہوتی ہے. سو میوزک سے بندہ تھوڑا اپنے آپ کو لائٹن اپ کرتا ہے. تو یہی ایک طریقہ تھا. اتنی میرا مطلب وقت بھی اچھا گزر جاتا نا پھر. ہاں, وقت بھی اچھا گزر جاتا تھا اور تھوڑا سا مینٹلی بھی ریلیکس اور فوکس ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, یہ تو ٹیم گیم ہے نا ہاکی ندا, یہ تو باکسنگ تو ٹیم گیم نہیں ہے. ٹیم گیم نہیں ہے, بٹ جس طرح اس نے کہا ہے ایکچولی میوزک جو ہے نا میچ سے بالکل کھیلنے سے پہلے ہم یوزلی سنتے ہیں وہی ٹو ریلیو اسٹریس, اور آپ کا ذرا تھوڑا آپ کا گیم اور ان دا زون آپ آئیں اور ذرا فوکس اور ریلیکس رہیں جسٹ بفور کمپٹیشن. تو کافی اٹ ڈیفینیٹلی ہیلپس. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا نا کہ میوزک کے حوالے سے. دوسرا یہ ہے کہ یہ تو ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر لیتے ہیں. اگر کوئی ٹیم گیم میں ہے نا, مطلب 11 لوگ ہیں, 4 5 6 اس کے ساتھ ہوں گے, پھر ان کا سپورٹ سٹاف ہوگا. باکسر کیسے موٹیویٹ کرتا ہے اپنے آپ کو؟ اکیلے سے اپنے آپ سے بات کرتا ہے؟
आई सपोज, और दूसरी बात ये कि जब आप compete कर रहे हैं, आपके जो कॉर्नर में जो आपके टीम होते हैं ना, आपका कोच होता है, वो आपके सिंपल इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, वो आपको मोटिवेट भी करते हैं. और दूसरी बात ये कि इट्स डेफिनेटली इट्स अ वेरी डिफरेंट स्पोर्ट, और आपको ऑब्वियसली खुद अपने आप को ज़रा मोटिवेट करना ही पड़ता है. तैयब रज़ा अवान साहब, ये चूँकि किरण साहबा यहाँ पर हैं, सजाद ताफू साहब हैं, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आप उस दौर में तो नहीं हैं, लेकिन आप क्या सुनते हैं फिर? हमारा जो खेल है वो मिट्टी से जुड़ा और हम सूफीज़म के बहुत ज़्यादा करीब हैं. अच्छा. तो हम ज़्यादातर सूफीज़म से रिलेटेड ही सुनते हैं. आबदा परवीन साहिबा जो हैं, अच्छा, उनको ज़्यादा सुनते हैं. और एक रूना लैला जी हैं, वो बहुत अच्छी जो है शायरी है वो अपनी वो गज़ल में करती हैं, तो वो उन्हें सुनते हैं. तो ये है कि इवेंट से पहले या हम अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसके दौरान भी जो है इनको सुनते हैं, और आप कह लें कि हमारा जो ट्रेनिंग में हम मगन रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं. ताफू साहब, आप किसको सुनते हैं अपने अलावा? ताफू साहब खुद को सुनते हो? देखो जी, ये 7 और 5 12 सुर पूरी दुनिया में हैं. अच्छा. या तो मैं सुनता हूँ सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, या जैज म्यूजिक, या पाकिस्तानी इंडियन क्लासिकल. अच्छा, पाकिस्तानी इंडियन तबला, सरंगी, उधर से जैज पियानो, सैक्सोफोन और सिम्फनी, ये मोजार्ट. क्योंकि पूरी दुनिया में सुर तो वही है, मौजज़ा है. बाकी कंट्री अलग हैं, लैंग्वेज अलग हैं, शक्ल अलग है, लेकिन म्यूज़िक का मौजज़ा है कि वही 7 सुर हैं, जिसमें 2 रिखब, 2 गंदार, 2 देवर, 2 निखार. 2 निखार तो 12 बन जाते हैं. 7 नेचुरल, बाकी 5 शार्प है, 5 फ्लैट. प्रॉपर है इल्म मौसीकी है जो मैं पढ़ाता हूँ अलहमरा में. तो मैं क्लासिकल भी लिखता हूँ, नीचे मैं इंग्लिश में भी लिखता हूँ कि इंग्लिश में क्या बनते हैं कॉर्ड, और दरबारी होगा तो नेचुरल हमारा. अच्छा, क्या आपको खुद कुछ सुनने में क्या पसंद है गिटार पे? अगर आप कहेंगे आपका अपना दिल कर रहा है कुछ सुनने का, तो क्या सुनाएंगे? ये भी तो एक चीज़ है ना. है तो ये वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन मैंने जो मेरी यहाँ से मंजूरी हुई बुज़ुर्गों, बाबा बुल्ले शाह का कलाम बजा के, या अपना सूफ़ी, तो मैंने इसलिए चेंज मारा. जो मैं अमेरिका में, नॉर्वे जाके मुझे ये हर साल बजाना पड़ता है, वो सूफ़ी सुनते हैं. तो मैं सुनाए ज़रा. अल्लाह सुनाता हूँ. हाँ. क्या बात है, माशाल्लाह, जबरदस्त जी. जबरदस्त. शहबाज सीनियर साहब क्या सुनते थे जी? वो भी नुसरत को बहुत ज़्यादा अच्छा? सुनते थे. जैसे अभी तैयब ने बात की ना स्पिरिचुअलिटी की, या सूफीज़म की, मैं थोड़ा सा अगर इस यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा. हमारे पास 94 वर्ल्ड कप से पहले जब हम सिडनी गए हैं, हांस जोरिट्समा होता था डच कोच. वो बड़ा कश्मकश में रहता था जब वो देखता था कि लड़के 4 बजे उठ रहे हैं और फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, 7 बजे इन्होंने 6 बजे दोबारा ट्रेनिंग करनी है, इनका नींद जो स्लीपिंग आवर्स हैं वो कंप्लीट नहीं होते. वो शुरू में क्योंकि गोरा था वो इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लेता था, लेकिन हमने उसको, शहबाज ने स्पेशली, और हम जो सीनियर कुछ लोग थे, हमने उसको समझाया कि ये इस चीज़ को आप ना छेड़ो. ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल और रिलीजियस मैटर है. इससे हमें स्ट्रेंथ मिलती है, इससे हम एनर्जी लेते हैं, इससे हमारा फोकस बढ़ता है.
تو آپ اس کے اوپر نہ کہو کہ ہمارے سلیپنگ آورز پورے نہیں ہوتے. تم ابھی آئے ہو نا, ہم 10 سال سے پہلے سے ہاکی کھیل رہے ہیں. وی ہیو بین ڈوئنگ دا سیم روٹین, اور اس کے ساتھ ہی ہم نے پرفارم کیا آج سے پہلے بھی جو بھی کیا ہے. تو پہلے تو وہ پریشان ہوتا تھا اس چیز سے. جب ہم ورلڈ کپ سڈنی میں گئے ہیں تو وہ خود اٹھتا تھا اور پوچھتا تھا یار نماز نہیں پڑھی تم لوگوں نے. وہ اتنا کنیکٹ ہو گیا تھا. جب ہم چیمپئنز ٹرافی لاہور میں 94 میں جیت گئے, اس کے بعد اس کو اتنا بلیو آ گیا, حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا, کہ یار یہ واقعی صحیح کہتے ہیں کہ اس سے انرجی لیتے ہیں اور ان کا فوکس بڑھ جاتا ہے نماز پڑھ کے. تو وہ اٹھ کے باقاعدہ پوچھتا تھا ورلڈ کپ میں سڈنی میں کہ آپ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے, سب نے. تو میرا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بینگ اے مسلم ہمارا بلیو بھی بڑا اسٹرانگ ہے. سو یہ جو صوفیزم ہے یا جو اسپرچویلٹی ہے, یہ آپ کو کہیں نہ کہیں سیدھی ڈائریکشن میں لے کے جاتی ہے جہاں سے آپ کا فوکس بڑھ جاتا ہے. اور ہمارا بلیو یہ ہے ایز اے مسلم کہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو برکت ہے اس میں شامل, اللہ تعالیٰ کی برکت اس میں شامل ہوتی ہے. ناظرین کرام, یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا. وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر اپنے معزز مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. زور کا جوڑ عید اسپیشل عید کا سماع ہے. آپ کو ایک مرتبہ پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہم کر رہے ہیں پاکستان میں کھیلوں کے ان معروف شخصیات کے ساتھ جو کہ اپنی زندگی میں پاکستان کے لیے انہوں نے نام روشن کیا ہے مختلف کھیلوں میں, اور پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے ایک تحریک بھی ہیں. ان کی عیدیں کیسے گزرتی ہیں. یہاں پر میوزک بھی ہو رہا ہے. کرن کی آواز بہت اچھی ہے, یہ یہاں پر موجود ہے, تو ہم چاہتے ہیں ان کی اس آواز سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے. تحفظ صاحب بڑا اچھا گٹار بجا رہے ہیں ساتھ ساتھ نا, تو وہ ان کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں ساتھ بڑے اچھے طریقے سے. اچھا کمبینیشن ہے نا, اچھا کمبینیشن ہے نا. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے, بڑی اچھی آپ کو ساتھ ساتھ رس ملائی اور شیر خورما بنا ہوا ہے, کمبینیشن بڑا اچھا بنا ہوا ہے. کیونکہ میرے لیے تو بہت آنر کی بات ہے. اچھا, کچھ سنائیں گی؟ جی بالکل, کیونکہ نصرت فتح علی خان صاحب کی اتنی بات ہو چکی ہے, تو ان کا ایک گیت ہے جو مجھے بہت ہی پسند ہے, جو انہوں نے نور جہاں کے ساتھ گایا تھا اور انہوں نے کمپوز بھی خود کیا ہوا ہے. تو میں سنانا چاہوں گی آپ لوگوں کو. تیرے بنا روگی ہوئے پیاسے نے, تیرے بنا روگی ہوئے پیاسے نے, روواتے لوا تیرا نام میرے سجن, کتھے جاواں آوے نہ کتے مینو چین, تیرے بنا روگی ہوئے پیاسے نے. اکھاں نے ویکھیے تیری راہ تو ہویوں دور وے, لمیاں جدائیاں سہ کے, اکھاں نے ویکھیے تیری راہ تو ہویوں دور وے, لمیاں جدائیاں کتھے گئے او دن, کتھے گئیاں نے او راتاں, ہنجواں چ بھج گئیاں کئی برساتاں, چنگا نہیں کیتا توڑ کے دل میرا, تیرے بنا روگی ہوئے پیاسے نے, تیرے بنا کیا بات ہے, واہ واہ کیا بات ہے کرن صاحب, واہ واہ. اچھا یہ چونکہ اب ہم تھوڑی بہت ساتھ میں کھیل کی بات کرتے ہیں, کیا 2024 میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کرنا چاہیں گی آپ؟ باکسنگ میں نیشنل چیمپئن ہے, مختلف قسم کے اور بھی ایونٹس آتے رہتے ہیں. انشاءاللہ ایک وہ میچ آنے والا ہے میں انشاءاللہ تھائی لینڈ میں, تو کوالیفائنگ راؤنڈز ہوں گے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں میں کمپیٹ کر لوں گی اینڈ we'll see. یہ کتنا ویسے مشکل ہوتا ہے کہ آپ فیملی لائف ہے آپ کی, بالکل بچے بھی ہیں, میاں بھی ہیں, باقی سارے
والدہ بھی ہیں, پھر میاں کے والد والدین بھی ہیں, سارے, اس میں کتنا مشکل ہوتا ہے کہ اپنی ایک, چونکہ یہ آپ کو 2-3-4 گھنٹے کی تو ٹریننگ کرنا پڑتی ہے روزانہ. جی روزانہ میں اپنا ٹائم بہت اسکیجول اور ریجیمنٹ رکھتی ہوں, بہت اسٹرکٹ, تو میرا بس ٹائم ہی ہوتا ہے کہ میں فیملی کو ٹائم دیتی ہوں, اپنا ٹریننگ کا ٹائم دیتی ہوں, اور بس بہت فاسٹ پیسڈ ہے, اور سب کچھ مطلب بڑے ڈسپلن سے میں وہ فالو کرتی ہوں ایوری ڈے. 4-5 کام آپ کرتی ہیں ایک دن میں, وہ کیسے کرتی ہیں؟ یہ اسی طرح ٹائم ٹیبلنگ, میرا وہ ٹائم سیٹ, روٹین سیٹ ہوتا ہے. میرا جم کا جو مطلب سلاٹ ہوتا ہے وہ کوئی چھیڑ ہی نہیں سکتا, اور اگر بیچ میں ٹریننگ میں انٹرپٹ بھی ہو جائیں تو آئی میک شیور کہ اس کا ٹائم جو ہے نا میں کسی اور ٹائم پہ میں وہ کمپلیٹ کر دیتی ہوں. آسان نہیں ہے. ہاں بالکل نہیں. One must be very disciplined. Absolutely. The way she is keeping up, it is not an easy job actually. ہاں جی طیب صاحب, کوئی پہلوانوں کے لیے اس سال میں کیا ہے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی عید کے بعد بس نیشنل چیمپئن شپ ہے ریسلنگ کی انشاءاللہ تعالیٰ, اور نیشنل چیمپئن شپ جوڈو کی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کھیلیں گے. اور اس کے بعد انڈو پاک چیمپئن شپ ہو رہی ہے دبئی کے اندر, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی پارٹیسپیٹ کریں گے, اور انڈو پاک چیمپئن شپ کا جو ہے گولڈ میڈل حاصل کریں گے. گولڈ میڈل حاصل کریں گے جی انشاءاللہ. پاکستان میں آپ کو لگتا ہے کہ گزشتہ 3-4-5 برس میں اگر دیکھتے ہیں تو یہ ریسلنگ میں خاصا ٹیلنٹ سامنے آیا ہے, تو یہ اس کو کیسے مزید اوپر جا سکتے ہیں؟ جی الحمدللہ, اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو ہسٹری ہے 75-76 سالہ, اس میں جو ہے سب سے زیادہ جو ہے ہمیں ریسلنگ نے میڈل دیے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ پچھلے 10 سال میں اگر دیکھیں تو بہت زیادہ ریسلنگ نے اچیومنٹس حاصل کی ہیں, اور میں نے جیسے کہ آسٹریلیا کامن ویلتھ گیمز میں میڈل حاصل کیا, تو اس کے بعد الحمدللہ اور بھی ممالک سے میڈلز حاصل کیے ہیں. تو ریسلنگ کے لیے ابھی حکومت نے بھی کافی اچھے بجٹ دیے ہیں پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کو, تو میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان ریسلنگ فیڈریشن جو ہے وہ اپنے جو اچھے ایتھلیٹ ہیں ان کو انٹرنیشنل معیار کا جو ہے کیمپ دیں گے, اور ڈفرینٹ کنٹریز میں جو ورلڈ چیمپئن لڑکے ہیں, یہ ایشین گیمز کے گولڈ میڈلسٹ لڑکے ہیں, اگر ان کے ساتھ ٹریننگ کرنے کا موقع دیں تاکہ ہم کمپیریزن کر سکیں کہ ہمیں کیا کمی ہے اور وہ کیا ٹریننگ کر رہے ہیں. کیونکہ ہماری جو اگر آپ کو ایتھلیٹس جو ہیں, میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو گول ہے وہ اولمپکس ہے, اس میں سے میڈل حاصل کرنا چاہیے. تو وہ ہم ایشین گیمز زیادہ مشکل نہیں ہے ریسلنگ کے حوالے سے؟ بالکل بالکل, ایشیا میں سب سے زیادہ جو ریسلرز ٹف ہیں. اگر آپ منگولیا دیکھیں, اس کے آؤٹ کلاس قسم کے ریسلرز ہیں. ایران بہت اچھا ہے. ابھی انڈیا نے بہت زیادہ ترقی کی, انڈیا نے بھی ترقی کر لی ایشیا کے اندر, اور چائنا نے بھی بہت اچھی ترقی, چائنا نے بھی ترقی کر لی. جی بالکل, چائنا میں پہلے کہہ لیں کہ ذرا چھوٹی ہائٹ کے ریسلر تھے, وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں تھے کر رہے, لیکن اب آپ دیکھیں ان کے 6 فیٹ ہائٹ کے جو ریسلر آ رہے ہیں اور بڑا اچھا ایشیا میں پرفارم کر رہے ہیں. اور پچھلی دفعہ اگر آپ دیکھیں اولمپکس کے اندر جو عورتوں کی ریسلنگ تھی, وومین ریسلنگ, اس کے اندر 6 میں سے 5 گولڈ میڈل جاپان نے حاصل کیے اولمپکس گیم میں سے, اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور ایشیا میں زیادہ مشکل ہے. اب ہم اختتام کی طرف, طاہر صاحب عید کے موقع پر کیا پیغام کیا دیں گے آپ پاکستان کے لوگوں کو جو پاکستان سے باہر پاکستانی ہیں؟ پیغام عید کی مناسبت سے یہی ہے کہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ رسپیکٹ کریں, اور ہمیں ہمارے ملک کو ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں جہاں ہمیں ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں, ایک دوسرے کی عزت بڑھائیں, ایک دوسرے کی عزت گھٹائیں نہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ گلوبلی ہمارا جو ایک امپیکٹ ہے پاکستان کا دنیا میں, وہ سپورٹس کی وجہ سے جانا جاتا ہے. مجھے وہ دن نہیں بھولتے کہ جب ہم کبھی کسی بھی ایئرپورٹ کی امیگریشن کو پاس کر رہے ہوتے تھے تو وہ پاکستان کا جب وہ بلیزر کے اوپر پاکٹ دیکھتے تھے تو وہ ساتھ ہی ایکشن کرتے تھے ہاکی. سو میں سمجھتا ہوں دنیا میں پاکستان کے نام کو سپورٹس نے بہت اوپر پہنچایا, اور ابھی بھی ہمیں بہت ورتھ ہے کہ ایک اگر کنسسٹنٹ اپروچ کے ساتھ ہم سپورٹس کو لے کے چلیں. جیسے ابھی آپ ریسلنگ کی بات کر رہے ہیں, وہ میل ہو یا فیمیل ہو, کسی بھی سپورٹس کو لے لیں, جب اس پروسیس کی کنٹینیوٹی رہے گی اور ان کو انٹرنیشنل لیولز کی ہائی پرفارمنس پریکٹس آپ پرووائڈ کریں گے, ہم نام کر سکتے ہیں. سو عید کی مناسبت سے یہ دعا بھی ہے اور امید بھی کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی عزت بڑھائیں, پاکستان کا نام دنیا میں روشن کریں. ندہ, آپ کا کیا میسج ہوگا عید پر؟ آئی تھنک میں بھی اسی بات پہ میں وہ ٹچ کرنا چاہوں گی کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, رسپیکٹ کریں,
اور پازیٹیو رہیں پاکستان کے بارے میں اسپیشلی, اور ان اسپورٹس ڈسپلنس کی طرح سپورٹ کریں, دیکھیں, انویسٹ بھی کریں. آئی وڈ سے کہ عورتوں کے لیے اسپیشلی کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. اگر فیملی بھی مطلب آپ نے پرسیو کرنا ہے یا اپنا کوئی اسپورٹس ڈسپلن پرسیو کرنا ہے, آئی تھنک کہ اپنا جو مائنڈ سیٹ تھوڑا کھلا رکھنا چاہیے اور پازیٹیو. طیب صاحب. جی میں ریسلنگ سے ریلیٹڈ ہی کہوں گا کہ ہماری جو میٹ ریسلنگ ہے وہ میٹ جو ہے وہ 20 سے 25 لاکھ کا ہے, لیکن ہماری جو میٹ ریسلنگ کے لیے جو پلیئرز ہیں وہ کہہ لیں کہ مٹی پہ زیادہ ریسلنگ کرتے ہیں. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آگے آنا چاہیے, جہاں ہم حکومت سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر بھی اپنا کردار ادا کرے, حکومت بھی اپنا کردار ادا کرے, تاکہ پاکستان کے ریسلرز زیادہ بہتر پرفارم کریں, اچھا پرفارم کریں. ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں, لیکن تحفظ صاحب جاتے جاتے آخر میں آپ نے کوئی بڑا اچھا سا گٹار بجانا ہے. جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا. عید کی خوشیاں آپ کو ایک مرتبہ سے پھر بہت بہت مبارک ہوں. حافظ محمد عمران زور کا جوڑ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. جاتے جاتے تحفظ صاحب, گیند آپ کی کورٹ میں ہے.